कलदम BLA के दहशतगर्दों ने आज सुबह FC कॉन्वॉय पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं हैदर सिंह। मैंने कहा कि आप तो गोली मारते, मुझे गोली मार दो, मेरे बच्चे को ना लेके जाओ। 40 के करीब लोग आए हैं, इसमें ज्यादातर बगैर वर्दी में थे, नकाब पहने हुए थे। मैंने कहा कि आर्मी चीफ साहब, कुरान में सिर्फ यही 2 आयतें हैं जो तुमने कोट की हैं। President Trump has announced orders to attack the Houthi in Yemen. This was the first strike on the Houthis under the second Trump administration. Assalamu alaikum, this is Moeed Pizada in Washington, United States. 16 मार्च 2025 इतवार का दिन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इस स्टेज पे मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स के हवाले से, बलूचिस्तान में जो कुछ अनफोल्ड हो रहा है उस हवाले से, खुद पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, किस तरह से मार धाड़ पकड़ धकड़ का एक सिलसिला जारी है, और अमेरिका और यमन और मशरक़ वस्ता के डायनामिक्स और अमेरिका के अंदरूनी डायनामिक्स के हवाले से बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो मेरे सामने हैं। ये डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा, वो सारी ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ को सबसे पहले मैं डिस्कस करूँ। ताहम इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं थोड़ी सी याद दहानी आपको करवाना चाहता हूँ कि अब से कुछ घंटे पहले मैंने आइकॉनोक्लास्ट मल्टीमीडिया जो है इंग्लिश का चैनल, उसके ऊपर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत तवालत की एक मैंने डिस्कशन मैंने उसमें अपलोड की। ये डिस्कशन मैंने नहीं करवाई, ये डिस्कशन जो है महलका समदानी जो है, जो कि कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस मेरा ख्याल है उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उन्होंने ये डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवाई, जिसमें मेरे साथ इस डिस्कशन में मैं हूँ, महलका समदानी हैं जो मॉडरेट कर रही हैं, और इसमें प्रोफेसर हुसैन नदीम है जो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। ये एक खासी इंटेलिजेंट किस्म की, आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की डिस्कशन है। अब प्रॉब्लम इसका है कि अंग्रेजी की डिस्कशन है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश चैनल पे रखा है, लेकिन इसको खासा देखा जा रहा है जितना अंग्रेजी चैनल में देखा जा सकता है। मैं उसके इमेजेस यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि इसको आप आसानी से चैनल को भी आइडेंटिफाई कर लें, इसे देखें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और समहाउ द अदर मेरे यूट्यूब से इसके उर्दू सबटाइटल अवेलेबल नहीं है, शायद मेरा यूट्यूब अपडेटेड नहीं है, लेकिन मेरी नॉलेज में है कि उर्दू के सबटाइटल अब अवेलेबल हैं, और अगर आप उसमें से चाहें तो उर्दू के सबटाइटल खोल सकते हैं। मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा यूट्यूब जो है वो हिंदी के सबटाइटल देता है, मेरे इंग्लिश के सबटाइटल देता है, जो मैंने वहाँ पे खोले भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप में से अक्सर लोग जो हैं उर्दू के सबटाइटल भी उसके खोल सकते होंगे। अब आते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले तो इसे देखिए कि इतवार ही के दिन में बलूचिस्तान में नोशकी के मुकाम पे जो शाहरा है वहाँ पर बसों के ऊपर BLA ने एक हमला किया। मैं कोशिश करता हूँ कि नोशकी का मैप भी आपको दिखा सकूं ताकि नोशकी की जो जोग्राफिकल लोकेशन है विज़ कोयटा एंड विज़ अफगान बॉर्डर, उसे आप डिटरमिन कर सकें। अब BLA ने उसमें क्या दावा किया, उससे पहले हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है PTV और रेडियो पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि वहाँ पर 5-6 लोगों की हलाकत हुई है, जिसमें 2 या 3 सर्विसमैन हैं, बाकी सिविलियंस हैं, और फिर अब उसके बड़े हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, अलर्ट कर दिया गया है। इसकी बड़ी मज़म्मत की है पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने। इस हवाले से मतलब आपको पाकिस्तान के अखबारात में भी इसकी खबरें मिल जाएंगी, डॉन ट्रिब्यून के अंदर। लेकिन BLA जिसका स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान पोस्ट, जिसे मैंने अब देखना शुरू कर दिया है, पहले तो मैंने देखा ही कभी नहीं, पिछले 3-4 दिन से पहले, और बलूचिस्तान पोस्ट में BLA के हिसाब से ये दावा किया गया है कि BLA ने यह दावा किया है कि ये कई बसें थीं जिसमें 2 बसों को उन्होंने निशाना बनाया सुसाइड बॉम्बर के जरिए, और उसके बाद उनके यानी पहले तो मजीद ब्रिगेड है, उसके बाद पता नहीं कोई और फातेह ब्रिगेड है समथिंग, और उन्होंने वहां जाकर पाकिस्तान के FC के जवानों को कत्ल कर दिया है, और उन्होंने ये क्लेम किया है कि 90 जवानों को हमने कत्ल कर दिया। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे नोशकी में इस वक्त हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, ग्राउंड पे दस्ते जो हैं फौज के हैं, और कराची और कोयटा शहर के अंदर भी एक शदीद किस्म का अलर्ट, ये तो खैर पाकिस्तान के अखबारों से भी पता चल रहा है कि एक अलर्ट है, और वहाँ पे बहुत से जो ओवरहेड पासेस हैं उन्हें बंद कर दिया गया। ये 90 का जो फिगर है ये यकीनी तौर पे एग्जैजरेशन होगा, ये झूठ होगा, ये एक डिसइंफॉर्मेशन है। उसकी वजह है कि मौजूदा जिस किस्म के सिक्योरिटी के हालात हैं बलूचिस्तान में, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की फ़ौज इतनी बेवकूफ़ है कि एक ही बस में या 2 बसों में 90 FC के जवान जो हैं वो जा रहे होंगे और वो सीधा जो है इनके
کے ہتھے لگ جائیں گے، خاص کر کے جب سے اب سے صرف 3-4 دن پہلے ایک ٹرین کو پورا ہائی جیک کیا گیا، جس میں ابھی بھی سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ایف سی کے جوان جو ہیں وہ گمشدہ ہے، جن کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے. تو انڈر دی سرکمسٹانسز ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہوا ہوگا. لیکن اوور آل بلوچستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے اور جو خطرہ ہے پاکستان کے GHQ کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ڈی جی ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ الزام تو لگایا تھا انہوں نے کھل کے کہ سارے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلوچستان میں، اس کی سرپرستی، سپرویژن اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ہندوستان ہے. اب الزام تو انہوں نے لگایا ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی GHQ کی اسیسمنٹ بھی یہی ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ایکٹیولی ہندوستان کی ایجنسیز ہی کرا رہی ہیں، یا یہ کہ وہ ایک نامنل لیول پہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں BLA کی. لیکن اس کو ذہن میں رکھیے کہ اگر اس میں اب ہندوستان پوری طرح سے انوالو ہو چکا ہے، بیکاز مزید بھی میں آپ کے ساتھ ایک خبر بھی شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے حافظ سعید کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جہلم کے قریب. تو اگر ہندوستان کی ایجنسیز پاکستان کے اندر ڈس آرڈر میں بری طرح سے ملوث ہو چکی ہیں، تو یہ بہت ہی تشویشناک قسم کی صورتحال ہے. مجھے تو یہ امید تھی 2022 کے بعد کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے اوپر جو ڈیل کی ہے، جس طرح سے انہوں نے کشمیر کا ایک طرح سودا کیا، یہ چپ ہو گئے. 2019 میں انہوں نے آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن باجوہ صاحب نے ہونے دی، اس پہ کسی قسم کا اقوام متحدہ کے اندر جو ریئیکشن ردعمل تھا وہ نہیں کیا. الٹا عمران خان کو مختلف قسم کے انہوں نے سلوگنز دے کر انلیش کر دیا نریندر مودی کے خلاف، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ذاتی طور پہ عمران خان کے بہت زیادہ خلاف ہو گئی اور انہوں نے ایک رجیم چینج آپریشن کے اندر اپنا رول پلے کیا. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس میں ایک انہوں نے جو کچھ کیا ہے جنرل باجوہ نے، اس میں ایک کوئڈ پرو کو یہ ہوگا کہ ہم نے کشمیر کی جان چھوڑ دیتے ہیں، آپ بلوچستان کی جان چھوڑ دیں. لیکن اب جتنی شدت سے بلوچستان میں ہم حملے دیکھ رہے ہیں، اس میں ایسا لگتا ہے، اور اگر واقعی ایسا ہے کہ ہندوستانی ایجنسی نے اپنی پاورز انلیش کی ہیں، تو بلوچستان GHQ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لائک دی فارمر ایسٹ پاکستان جو ہم سے جغرافکلی کنٹیگوس نہیں تھا اور اس کے 3 طرف ہندوستان تھا، بلوچستان پنجاب سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے. لیکن مجھے ملٹری آفیسرز نے ہی یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ صرف جغرافیکل کنٹیگوس نہیں ہے. 2 چیزیں انہوں نے کہی ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان اسپارسلی پاپولیٹڈ ہے، لیکن 43-44% پاکستان کا جغرافیہ بلوچستان ہے. اس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آدھا پاکستان کا جغرافیہ بلوچستان ہے، جس کے اندر بہت سے ایسے یعنی بالکل ڈیزرٹ قسم کی سچویشنز ہیں، پہاڑی ٹیلے ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں، جہاں پر گوریلا وارفیئر جو ہے وہ بہت سکسیسفلی طور پہ کی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر بہت ہی بڑی فوج آپ کو چاہیے اگر گوریلاز، کیونکہ گوریلاز کو کچلنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی اگر وہ ٹرینڈ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی جغرافیکل کنٹیگوٹی اگر ہے بھی پنجاب کے ساتھ، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ بڑی بڑی موٹر ویز اور بہت آسان ہے وہاں کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہاں جانا. اس کے راستے میں بھی خاصی جغرافیکل قسم کی جو ہیں لمیٹیشنز ہیں. تو انڈر دی سرکمسٹانسز اب آئی ڈونٹ نو کہ کیسے GHQ اس کا حل نکالے گا، بیکاز یہ مار دھاڑ سے اس کا حل ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. میرے تو خیال یہ ہے کہ یہاں پر ایک بار پھر ان کو 3-4 قسم کے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی پڑے گی، بلوچوں کے ساتھ کرنی پڑے گی. دوسری طرف سے افغانستان سے اگر ان کو اسپیس مل رہی ہے کوآرڈینیشن کی، تو پھر ان کو افغان طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کی ضرورت ہے. اور فائنلی ان کو انڈیا کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بیکاز وہ الگ تو نہیں کر سکتے بلوچستان کو، لیکن اوور آل سچویشن جو ہے یہ خاصی سیریس قسم کی سچویشن ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ GHQ کے اندر بیٹھے ہوئے جو شارپ مائنڈز ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ کس قسم کا چیلنج ہے. اس کے ساتھ ہی ملا کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے فارمل ذرائع ابلاغ میں تو کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے بہت سے اخبارات سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور بہت سی فوٹیج بھی ہمارے سامنے آئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جہلم کے قریب گزشتہ 18 گھنٹوں میں حافظ سعید کو سمجھ کے وہاں پہ ایک حملہ ہوا. غالباً اس گاڑی میں حافظ سعید نہیں تھے، ان کے کچھ اور جو ان کے ایڈز ہیں وہ اس گاڑی میں موجود تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کے نیفیو جو ہیں، ان کا نام تو غالباً فیصل تھا، لیکن ان کا ٹائٹل جو ہے وہ ابو قتال کا تو مطلب ہے وہ قتل کرنے والوں کے سربراہ تھے یا ان کے سرغنہ تھے. بہرحال وہاں حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ابو قتال جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور حافظ سعید جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں. ویسے کچھ ہندوستانی ذرائع ابلاغ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ حافظ سعید بھی اس حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن اب پاکستانی ذرائع سوشل میڈیا میں کہتے ہیں کہ حافظ سعید لاہور میں تھے، اس گاڑی میں نہیں تھے. اب ون سیکنڈ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتنی امپیونٹی سے، اب ظاہر ہے کہ حافظ سعید کو کون قتل کرنا چاہے گا. حافظ سعید خود اتنے خطرناک ہیں اور ان کا گروپ اتنا خطرناک ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خطرناک قسم کا گروپ ہی پنگا کر سکتا ہے. اور جس طرح سے پہلے 20-21 جو ISI کے ایسٹس تھے کشمیر کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے، ان کو چن کے پنجاب آزاد کشمیر میں ٹارگٹ کیا گیا. اس کو دیکھ کے تو 2 ہی قسم کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو پاکستان کا انٹیلیجنس جو سیٹ اپ ہے وہ اکمپلس ہے
اور اس نے ایک طرح سے مطلب راستہ دیا ہوا ہے، اجازت دی ہوئی ہے ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی کو کہ پاکستان کے اندر ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے جو اہداف ہیں اور جو ان کے دشمن ہیں جن کو پہلے ان کے خلاف استعمال کیا گیا تھا انہیں وہ ختم کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنے بے بس ہو چکے ہیں۔ اب اس میں فیصلہ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، خود بھی سننے والے کر سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا بہت دفعہ ہے کہ جب یہ ایک بڑی خوبصورت فلم ہے 90s کی کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر، جس کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب امریکن گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں کولمبین ڈرگ مافیا، تو امریکن حکومت خود اپنے ہی کمانڈوز کی نشاندہی جو ہے جو جنگلوں میں پھنسے ہوتے ہیں وہ کولمبین ڈرگ کارٹل کو کرتی ہے، بیکاز کولمبین ڈرگ کارٹل کی تھریٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم امریکن پریزیڈنٹ کی جو کمپلیسٹی تھی اس کو ہم ایکسپوز کر دیں گے امریکن کانگریس کے سامنے۔ تو یہاں بھی ایک بہت عجیب قسم کا معاملہ ہے، بیکاز اگر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی ٹرف میں ہی اس کے جو اپنے ایسٹس ہیں، فارمر ایسٹس ہیں، ان کو ایک دوسری انٹیلیجنس ایجنسی اس طرح سے ٹارگٹ کرے، تو پھر اگر انٹیلیجنس ایجنسی اس کا راستہ روکنا چاہتی ہے تو وہ پھر ریسپونڈ کرتی ہے اپنے طریقے سے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریسپونڈ نہیں کیا گیا اور ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی کھلم کھلا یہ وارداتیں کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک خاصی عجیب اور غریب قسم کی سچویشن ہے۔ اب مفتی منیب شاکر صاحب جو ایک بم کے دھماکے میں ایک امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائس میں گزشتہ 24 گھنٹے سے پہلے ان کی ہلاکت ہوئی تھی، ان کا جب جنازہ نکلا ہے تو اس میں لوگوں نے فوج کے خلاف، جنرلوں کے خلاف اور پوائنٹڈلی جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف جو ہے وہاں پہ نعرے مارے ہیں، اور وہ نعرہ تو بالکل معصومانہ لگنے لگ گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، بیکاز لوگوں نے اس سے زیادہ پوائنٹڈ اور اسپیسیفک قسم کے نعرے جو ہیں وہ انوینٹ کر لیے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتایا جاتا ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ہلاکت سے چند ہفتوں پہلے تک انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر بہت شدید تنقید کی، اور جس طرح سے جنرل عاصم منیر جب اٹھتے ہیں قرآنی آیات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو مفتی صاحب نے باقاعدہ اس کا ذکر کر کے جنرل عاصم منیر صاحب کو بہت زیادہ لتاڑا تھا۔ میں نے کہا کہ آرمی چیف صاحب قرآن میں صرف یہی 2 آیتیں ہیں جو تم نے کوٹ کی ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قرآن میں نہیں آیا۔ اسی لیے بہت زیادہ لوگوں کو شک ہے کہ جنرل عاصم منیر کا ان کے قتل کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے، میں یقین نہیں کر سکتا کہ آرمی چیف اس حد تک جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کو شک جو ہے یہ ہو سکتا ہے کسی تھرڈ پارٹی نے کر دیا ہو جنرل عاصم منیر کے اوپر ڈالنے کے لیے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پرومیننٹ ایکٹیوسٹ حیدر سعید صاحب کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں ان کے گھر سے اسلام آباد میں اٹھا لیا گیا۔ ان کے والدین نے اس کے حوالے سے بہت سی ایویڈنس شیئر کی ہے۔ ان کی والدہ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ 25-30 لوگ جو ہیں ان کے گھر میں وارد ہو گئے، ان کے گھر کی چیزیں توڑ دیں، اور پھر حیدر کو کہا کہ حیدر سعید جو ہے وہ قتل میں ملوث ہے، اس کو اٹھا کے وہاں سے لے گئے۔ اب حیدر سعید جو ہیں اس کے بعد ان کے والدین جو ہے اسلام آباد میں CIA جو ہوتی ہے پولیس کا جو ایک ونگ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں گئے ہیں، لیکن کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ ان کے بیٹے حیدر سعید کو کس نے اٹھایا۔ حیدر سعید کے بعد 3-4 اور لوگوں کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ پوسٹر بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یا 12 گھنٹوں میں مزید 3-4 نوجوانوں کو اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا، کسی کا نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ حیدر سعید کی ٹویٹس اور ان کی ویڈیوز بھی مجھے دیکھنے میں موقع ملا، جس میں حیدر سعید کا ایک ٹویٹ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں، جس میں انہوں نے کہا کہ مارنے والے سے بچانے والا اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ مجھے میرے ٹویٹس پہ جو دھمکیاں دینے والے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ میں اسلام آباد میں ہوں، اگر مجھے اٹھا لیا جائے تو میں چاہوں گا کہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے آواز اٹھائیں، بیکاز میں سب کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہوں۔ میں تو حیدر سعید سے واقف نہیں تھا، لیکن جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے واٹس ایپ پہ مجھے بہت سی میں نے دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو میں نے کم از کم یہ ضروری سمجھا ہے کہ میں حیدر سعید کے واقعے کی طرف میں نشاندہی کروں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب اس کا ایک اگر میں کوئک انالیسس بھی کر لیں، بلوچستان کے حوالے سے میں نے ایک انالیسس بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ GHQ کے لیے اور جنرل عاصم منیر کے لیے کتنا بڑا چیلنج اس وقت بلوچستان جو ہے وہ بن چکا ہے۔ لیکن پورے پاکستان کے طول و عرض میں جو ڈس آرڈر ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کے فوجی جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کا ڈس آرڈر ہے جو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کہانی انہوں نے شروع کی تھی عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی آواز دبانے کے لیے، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایسی فوٹیج بھی آپ کو مل رہی ہے کہ سڑکوں پہ پولیس والے عورتوں کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہیں، مختلف نوجوان عورتوں کو اغوا کر کے گاڑیوں میں اسلام آباد میں اپنی گاڑیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، عورتوں کے بال، ان کے بازو، ان کے کپڑے کھینچے جا رہے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں اس قسم کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور بھی اس قسم کی بہت سی وائلنس ہو رہی ہے۔ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں یہ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے بہت سے ویلاگز میں نے کہا تھا، اگر لوگوں کو سمجھ آئی ہو، کہ جب آپ قانون کے اور سیاست کے ڈھانچے کو توڑ دیتے ہیں تو ایک اوور آل ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اسکول لیول کی فزکس پڑھی ہو تو اس میں ایک ٹرم تھی انتھالپی، میرا خیال ہے انتھالپی کا مطلب ہوتا ہے کہ جنرلائز ڈس آرڈر جب ایک فزیکل سسٹم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، if I correctly remember۔
پاکستان میں جب آپ نے سیاسی ڈھانچے کو توڑ دیا، عدالتوں کو توڑ دیا، رول آف لا کو توڑ دیا، خود سے منمانی کی، تو دیکھا دیکھی اب ہر قسم کا ایلیمنٹ جو ہے اس میں آپ کی پولیس ایڈمنسٹریشن بھی ہے، اس میں آپ کے چور ڈاکو بھی ہیں، اس میں عام شہری بھی ہیں، ان سب نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور ایک جنرلائز ڈس آرڈر جو ہے وہ پاکستان میں مچ چکا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جنرل عاصم منیر، شریف خاندان، مریم نواز وغیرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ظلم کر چکے ہیں، اتنی زیادہ طاقت کا استعمال کر چکے ہیں، ابھی تک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مزید طاقت کا استعمال ہی اس کا وے فارورڈ ہے، حالانکہ اتنا زیادہ جتنا وہ طاقت کا استعمال کر چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے اسلام آباد میں کیا ہے، جو اس سے پہلے مئی 9 کا انہوں نے ناٹک کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے 1 لاکھ گھروں کو ریڈ کیا ہے، جس طرح سے ہزاروں لوگوں کو بار بار انہوں نے اریسٹ کیا ہے، اس کے نتیجے میں تو انہیں پھر اس پورے پاکستان کے ڈھانچے کے اوپر مکمل کنٹرول ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہر دن کے واقعات یہ شو کرتے ہیں کہ انہیں اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے۔ یہ حیدر سعید کو اٹھا لینا اور لڑکوں کو اٹھا لینا، یہ سب اسی چیز کا غماز ہے، اسی چیز کو شو کرتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ گزشتہ میرا خیال ہے 12، 14، 18 گھنٹوں میں ARI کے اوپر جو پرو اسٹیبلشمنٹ اینکر پرسن صاحبہ ہیں جناب انیکا نثار صاحبہ، ان کو انلیش کیا گیا، ظاہر وہ انلیش ہوئی بھی ہمیشہ سے، اور انہوں نے شیخ وقاص اکرم کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہے، ان کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا تابڑ توڑ قسم کا وہ ڈسکشن وہ کر رہی ہیں، جس کا میں نے کلپ دیکھا ہے، جس میں پہلا تو ان کا بہت زور اس چیز پہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم کو یہ باور کروایا جائے کہ جو بھی سوشل میڈیا میں PTI کے سوشل میڈیا میں بات ہوتی ہے اس کے لیے PTI کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں وہ رسپانسبل ہے، اور شیخ وقاص اس میں مختلف قسم کی ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں کہ ہم رسپانسبل ہیں یا نہیں ہیں یا کیا ہے وہ، لیکن پھر اس کے بعد وہ ایک پینتر بدلتی ہیں انیکا نثار صاحبہ، اور وہ شیخ وقاص اکرم کو یہ کہتی ہیں کہ جو آل پارٹی کانفرنس بلائی جا رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، جو حکومت بلا رہی ہے، آپ لوگ اس میں شرکت کریں گے، اور شیخ وقاص کہتے ہیں کہ ہاں دہشت گردی کے ہم ہمیشہ خلاف ہیں، ظاہر ہے یہ نیشنل کاز ہے۔ یہاں پر دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہے شریف زرداری عاصم رجیم کی۔ اگر آپ ایک APC بلاتے ہیں، آل پارٹی کانفرنس بلاتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور اگر سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ APC کس کام کی؟ یہ باقی جتنی بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے پاس تو 10-15% سے زیادہ کہیں اپروول ہی نہیں ہے، ان کے تو کوئی سپورٹر ہی نہیں ہے، ان کے تو وہ سارے سپورٹر جو ہمارے YouTube پہ آ کے لکھتے ہیں تو سارے ان کے بائی اینڈ لارج پیڈ قسم کے سپورٹر ہیں، جن کو ایک فون دیا گیا ہے یہ سارا کام کرنے کے لیے، ان کی تو کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے، تو ایک کیا آل پارٹی کانفرنس ہوگی؟ یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے، جو ذہنی طور پہ بہت کمزور ہے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں تمام تر سب سے بڑا جو سیاست کا محور ہے وہ وہی ہے۔ جب آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہزاروں دفعہ کمپرومائز کیا گزشتہ آپ کہہ لیں 12 مہینے میں یا 18 مہینے میں، تو آپ نے صرف اپنی پوزیشن کو پہچانا نہیں اور آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، جیسے آپ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی باتیں سن کے۔ اور اسی طرح سے جو دوسرا آئیڈیا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو انگیج کریں گے، آئی ڈو ناٹ نو، یعنی مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور شیخ وقاص سے بھی سوال پوچھا انیکا نثار نے، اور مولانا کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم عید کے بعد جو ہے، مولانا کی پارٹی کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ عید کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مختلف قسم کی ریلیز میں یا کچھ پروٹیسٹ وغیرہ کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں، ایک موومنٹ چلا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی وہ سب کچھ نہیں کریں گے موومنٹ کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف والے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں اینڈ اسٹیٹ کیا ہے کہ جب مولانا انہیں جوائن کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ کیا چیز حاصل کر سکیں گے، بیکاز اصل میں تو تمام تر سیاسی قوت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ان کی اس وقت تمام حکمت عملی یہ ہے کہ کسی طرح سے اگر عمران خان کو جرنیلوں کے ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ رہائی مل جائے، وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائے تو ہم فتح ڈکلیئر کر دیں گے، تو اصل میں اس سے کچھ خاص اچیو نہیں ہو سکے گا، مومنٹری طور پہ لگے گا کہ آپ کو کوئی اہداف ملے ہیں، بیکاز جب تک یہ ڈھانچہ آپ کے ساتھ جینوئنلی سنسیئرلی جو ہے آپ سے نیگوسیشن نہیں کرتا، تب تک آپ کوئی فارورڈ پالیٹکس کے اندر کوئی فارورڈ مارچ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس لحاظ سے وہ جو انگلش کی ڈسکشن میں نے آپ کو بتائی ہے آئیکونوکلاس ملٹی میڈیا کی، جس میں پروفیسر حسین ندیم ایک پوائنٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں نیگوسیشن کو، اور میں کہتا ہوں کہ ان دی اینڈ اس کا کوئی حل اس طرح سے نکلنا چاہیے جس سے بہت سے لوگ ایگری نہیں کرتے، جب میں کہتا ہوں کہ پوری فوج کو الزام آپ نہ دیں، تو اس میں پروفیسر حسین ندیم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مطلب یہاں پر صرف سرنڈر ان کو کرنا ہوگا، یعنی فوج کو کرنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہوگا۔ تو لفظ سرنڈر سے خاصی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام ہے اسے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے کہ انہوں نے اب تک کس قسم کے بلنڈر کیے ہیں۔ میں آپ کو اس کی بڑی بریلینٹ اگزامپل دیتا ہوں۔
2007 میں میں لندن میں تھا، نجم سیٹھی صاحب بھی لندن میں تھے اور وہ آئے ہوئے تھے، میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا. مجھے نجم سیٹھی صاحب سے اس وقت پتہ چلا کہ کیسے نواز شریف اور شہباز شریف نے انہیں اور جگنو محسن کو اپنے گھر میں بلایا، اور یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور یا معافی نامہ ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے کنڈکٹ کیا کہ نجم سیٹھی کو جو 1998 میں انہوں نے اٹھا لیا تھا ان کے گھر سے، وہ اس کا انہوں نے تلافی کی. انہوں نے ایک طرح سے ان کو احساس دلایا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں یا ہم اپالوجیٹک ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا. اور یہ وہ ٹرانزیکشن ہے یا وہ ریلیشن شپ وہاں سے بلڈ اپ کیا نواز شریف صاحب نے اور نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ، جس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ نجم سیٹھی صاحب نے کبھی بھی اپنی پرانی تلخیاں جو ہیں ان کو نہیں دہرایا. 2007 سے آج تک نجم سیٹھی نے نواز شریف کو سپورٹ کیا ہے. اور کیوں نجم سیٹھی صاحب سے نواز شریف صاحب کو معافی مانگنی پڑی اور اپنے حالات ٹھیک کرنے پڑے؟ اس لیے کہ نجم سیٹھی صاحب جن کے اوپر نواز شریف نے بہت زیادتیاں کی، اٹھا لیا، گرفتار رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے کنڈکٹ کیا اور انہوں نے جنرل مشرف کو اس طرح سے انگیج کیا، انہوں نے دنیا کے ویسٹرن میڈیا اور تھنک ٹینکس اور یونیورسٹیز کو اس طرح سے انگیج کیا. میں نے ان کو 2002 میں کولمبیا یونیورسٹی میں بلایا تھا، جہاں سینکڑوں لوگ جو ہیں، 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں، اور یونیورسٹی میں 100 لوگ آتے نہیں کبھی کسی کو سننے، ان کو سننے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے اپنا ایک ایسا نام بنایا جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے محسوس کیا کہ مجھے نجم سیٹھی سے اپالوجائز کر کے نجم سیٹھی کو انگیج کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ آف دا باکس اسٹریٹجی چاہیے. ان کے پاس آئیڈیاز کی بڑی کمی ہے. وہ پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے لیجٹیمیٹ سیاسی جماعت ہے، لیکن وہ اپنے آپ کی اپنی پاور کو انگریزی میں جسے کہتے ہیں اسکونڈر کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. دنیا کی سب سے ہردل عزیز شخصیت اور سب سے انٹرسٹنگ شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کی تھوڑی باتیں ہم کر لیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے سیٹرڈے سنڈے سے تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ ہفتے کو شروع کیے تھے یمن میں ہوتیز کے اوپر، اور سنڈے کو کہا گیا ہے کہ یہ حملے جاری رہیں گے جب تک کہ ہوتیز جو ہیں وہ اپنا مزاج ٹھیک نہیں کرتے اور اپنے حملے جو ہیں جو کرتے ہیں، یعنی جب تک ہوتیز معافی نہیں مانگتے اور اپنا بیہیویئر چینج نہیں کرتے، یہ حملے جو ہیں جاری رہیں گے. اور یہ حملے امریکن نیوی کی طرف سے بھی کیے جا رہے ہیں. امریکن ایئر فورس بھی اس میں انوالو ہے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ اسٹریٹجکلی طور پہ یہ ہے کہ ہوتیز کی جو وار میکنگ ایبلٹی ہے، ان کی جو میسل یا راکٹ لانچ کرنے کی ایبلٹی ہے، اس انفراسٹرکچر کو ریڈیوس کیا جائے. اور ہوتیز کے منسٹری آف ہیلتھ نے کہا ہے کہ کم از کم 30 سے زیادہ لوگ، جس میں عورتیں بچے بھی ہیں، وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں زخمی ہیں. اس میں سے کچھ لوگ شدید زخمی بھی ہیں، لیکن ہم غزہ کے فلسطینیوں کی سپورٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے. ٹرمپ کی آفیشیل پالیسی ہے کہ ہوتیز چونکہ یو ایس فورسز پہ اور کمرشل انٹرنیشنل شپنگ پہ حملے کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر اس وقت یہ اسٹرائکس کر رہے ہیں. لیکن روئٹرز اور واشنگٹن پوسٹ کے اندر سے کامنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوتیز نے جب سے غزہ میں اسرائیل اور فلسطینیوں میں یعنی حماس میں سیز فائر ہوا، ہوتیز نے انٹرنیشنل شپنگ پہ اور یو ایس فورسز جو ہیں ریڈ سی میں، بحیرہ احمر میں، ان پہ حملے کرنے چھوڑ دیے تھے. اور ہوتیز کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیکلیریشن دیا تھا. انہوں نے کہا ہم حملے روک رہے ہیں، لیکن ہم اگر یہ سیز فائر لیپس کرے گا حماس اور اسرائیل میں، تو ہم دوبارہ اسرائیل پہ اور انٹرنیشنل یا امریکن فورسز پہ حملہ کرنے کا حق جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور ہوتیز کا یہ کہنا ہے، جو میں نے روئٹرز میں پڑھا ہے، کہ جو حملے کر رہے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ، وہ در حقیقت ان کے اس ڈیکلیریشن کے بعد انہوں نے شروع کیے ہیں، ورنہ ہم نے انٹرنیشنل شپنگ پہ اور ریڈ سی میں یو ایس فورسز پہ حال میں کوئی حملے ہم نے ایسے کیے نہیں جس کا جواب دیا جا رہا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو بڑا سختی سے وارن کیا ہے. سیٹرڈے کو بھی دوبارہ وارن کیا ہے، اور ایران نے سیٹرڈے کو بھی کلیریفائی کیا ہے کہ ہم ہوتیز کی مدد نہیں کر رہے، اور سنڈے کو بھی دوبارہ کلیریفائی کیا ہے کہ ہم ہوتیز کی مدد نہیں کر رہے. اس وقت ایران بہت سخت دباؤ پہ ہے. ایک بڑا خطرناک قسم کا لیٹر جس کے کانٹینٹس پتہ نہیں ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ہے ایرانین انتظامیہ کو، لیڈرشپ کو، اور انہوں نے کک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایران سے نیگوسیشن. ایران کی طرف سے اس کا کوئی مثبت جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا، سرے سے کوئی دیا ہی نہیں گیا. ایک وربلی جواب دیا گیا ریٹوریکل لیول کے اوپر. تاہم گزشتہ 48 گھنٹوں میں ایران اور کے ساتھ رشیا اینڈ چائنا نے مل کر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران سے سینکشنز جو ہیں وہ اٹھا لینے چاہیے. اب ایک اور بڑی عجیب قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے وائس آف امریکہ کو ختم کر دیا ہے، اور وائس آف امریکہ کے جو 1300 ملازمین تھے انہیں زبردستی جبری چھٹی پہ بھیج دیا گیا. وہ روتے ہوئے اپنے دفتروں سے نکلے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو یونائٹڈ اسٹیٹ ایجنسی ہے فار گلوبل میڈیا، اس کی جو فنڈنگ ہوتی تھی ریڈیو لبرٹی کو اور ریڈیو فری یورپ کو، وہ فنڈنگ جو ہے وہ روک دی گئی ہے. یہ میرا خیال ہے روپرٹ مرڈاک کے، یا نہیں روپرٹ مرڈاک کے نہیں تھے، یہ ایک اور ایسٹ یورپین ہنگیرین کیپٹلسٹ تھے، یہ ان کا سارا سیٹ اپ تھا، اس کو بھی روک دیا گیا. اور اس میں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً $860 ملین کی فنڈنگ تھی یونائٹڈ اسٹیٹ ایجنسی فار گلوبل میڈیا کی،
اور 3,500 ان کے ملازمین تھے. ان کا بھی مستقبل ابھی کلیئر نہیں ہے. اور یہ وائس آف امریکہ کی غالباً 70-80 برس کی یہ ٹرانسلیشن براڈ کاسٹ تھی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں نازی جرمنی کے خلاف کی گئی تھی. اسی لیے اس کو کہا گیا تھا فری یورپ اینڈ ریڈیو فری لبرٹی اینڈ آل دیٹ. اور ابھی زیادہ تر یہ چرچا ان کا پروپیگنڈے کا جو ٹارگٹ ہوتا تھا یا ان کا جو بھی انفارمیشن ہوتی تھی براڈ کاسٹ کہتے ہیں کہ 360 ملین لوگ جو ہیں ان کو ایک ہفتے میں دیکھتے تھے 50 زبانوں کے اندر. تو یہ ایسٹ یورپ میں اور ان کا بہت حد تک ٹارگٹ جو ہے وہ رشیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی ایکسپلینیشن تو یہ ہے کہ ہم جو ان نیسیسری فنڈنگ ہو رہی ہے امریکہ کی مختلف پروجیکٹس میں $1 بلین یہاں پہ اگر ویسٹ ہو رہے تھے تو ہم وہ تمام فنڈنگ کو پلگ کر رہے ہیں اور یہ سب فضول چیزیں جو ہم نے نہیں کرنی. جو میں کل رات کو ایک ڈنر پہ تھا, پارٹی ڈنر بہت لمبا چھوڑا, جو نوروز کا ایونٹ ہے ایرانین, اور یہ امریکن ایرانین کمیونٹی تھی جہاں بہت سے کردش بھی تھے, بہت سے ٹرکش بھی تھے, ان کے ساتھ ہی بہت سے امریکن تھنک ٹینکس اور میڈیا کے لوگ تھے. 100 کے قریب میرا خیال ہے وہاں پہ لوگ تھے اس جگہ پہ. میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی, ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ڈسکشنز ہوئیں. لوگوں کو شک یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن جو ہے ان سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی صدر رشیا کے ایک پریزیڈنٹ سے اس طرح سے جو ہے خائف نہیں ہے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. اور اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ روس کے جو صدر ہیں پوٹن, ان کے پاس کوئی ایسی مواد ہے, یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ان سے ڈرتے ہیں. ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں ہر شخص کے ساتھ اور ہر لیڈر کے ساتھ جو ان کے الائز ہیں بہت ہی ایروگینٹلی ڈیل کرتے ہیں, لیکن وہ پوٹن کے ساتھ ایروگینٹلی ڈیل نہیں کرتے. انہوں نے مجھے بہت سے قصے سنائے, اس میں کچھ نیو یارک ٹائمز کے لوگ بھی تھے, کچھ FT کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ تھے, کچھ اکانومسٹ سے ریلیٹڈ لوگ تھے. پتہ نہیں وہ قصے صحیح ہیں یا نہیں ہے, لیکن باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ پوٹن ہیز سم تھنگ آن ٹرمپ. اور یہ جو وائس آف امریکہ کو بند کیا یہ بھی بیسکلی طور پہ پوٹن کی فرمائش ہے. زیلنسکی کے ساتھ کیسے ڈیل کیا وہ بھی جو ہے وہ پوٹن کی فرمائش ہے. تو یہ اس وقت ایک صورتحال ہے دنیا کی. ساری خاصی نیگیٹو چیزیں تھیں, اس میں ایک چھوٹی سی پازیٹیو سافٹ چیز میں نے یہ دیکھی کہ ہندوستان میں AR رحمان جو مطلب موسیقار جنہوں نے بہت میوزک کمپوز کیا اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا, انہیں جب دل کا ایک دورہ پڑا اور ان کی اینجیوگرافی ہوئی تو ان کی جو وائف ان سے سیپریٹ ہو گئی ہوئی تھیں, اہلیہ ان سے 2 برس سے الگ ہو چکی ہیں, خود الگ ہوئی ہیں ناراض ہو کے. انہوں نے بہت زیادہ ان کے لیے اسٹیٹمنٹس دیں, ٹویٹس دیے. اور جب جرنلسٹ نے ان کے بارے میں یہ لکھا کہ ایکس وائف لکھا تو انہوں نے کہا مجھے ایکس وائف نہ کہیں, ہماری صرف سیپریشن ہوئی ہے اور وہ بھی میں نے خود سیپریشن کی ہے بیکاز میرے کچھ ایسے مسائل تھے زندگی میں کہ میں AR رحمان کو زیادہ سٹریس نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن ہی اسٹل مائی ہسبینڈ. یہ ایک پازیٹیو سی میں نے چیز دیکھی, میں نے کہا اس کا ذکر میں آپ کو کر دوں, دکھا بھی دوں. تھینک یو.